दुल्हन बनी आयत मुसलसल रोई जा रही थी। सामने खड़ी औरतें और बच्चे उसकी बेबसी का तमाशा देख रहे थे। जब एक बच्चे ने अपनी माँ का दुपट्टा जरा सा खींच कर पूछा, अम्मा, क्या ये लड़की हमारे चाचा की दुल्हन है? ये सुनकर आयत ने जख्मी नजरों से उस बच्चे की तरफ देखा जो उसे रोता देखकर अपनी माँ से पूछ रहा था, तुम चुप कर जाओ। अमीर खान सामने सोफे पर बैठी आयत का जी चाहा कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। तभी गोलियों की आवाज गूंजी थी और वो पूरी की पूरी दहल कर रह गई थी। कुछ ही देर में वलीद खान ज़्यादा बड़े गुस्से से अपनी बंदूक पकड़े जनान खाने में दाखिल हुआ और उसे देखकर आयत अगला सांस लेना भूल गई थी। मोरे, ये लड़की अभी तक यहाँ क्यों बैठी? इसे मेरे कमरे में क्यों नहीं छोड़ा? ये लड़की अमानत है। हमारा बच्ची वापस आएगा और ये अपने बाप के घर जाएगा। यह हमारी बिरादरी का नहीं है वलीद। अपनी वालिदा की बात सुनकर वलीद कहने लगा, इस वक्त हम कुछ नहीं सुनना चाहता अम्मा। इस लड़की को हमारे कमरे में भेजो। अपनी इज्जत और गैरत का बदला हम कैसे लेगा ये हमारे ऊपर छोड़ दो। अगर बीच में कोई भी आया, माँ कसम गोली मारने से पहले सोचूंगा नहीं। ये सुनकर सभी खवातीन डरी थी, लेकिन आयत का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। जैसे काटो तो लहू ना निकले। सबके सामने वलीद आयत के पास आया, उसकी कलाई पकड़ी तो वो रोने लगी। हमको छोड़ो, हमारा कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं किया हमने, और तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन वो तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके सर पर तो जैसे कोई जुनून सवार था। वो आयत को अपने कमरे में ले गया और वहां जाकर उसका हाथ बुरी तरह से झटका कि वो गिरते हुए बची थी। फिर कहने लगा, बस एक रात तुम्हारे साथ गुजारूंगा और फिर सारी जिंदगी तुम मेरे नाम पर बैठी रहोगी। तुम्हें भी तो पता चले कि गैरत का पामाल होना किसे कहते हैं। वलीद खानजादा की रगों में पठान का खून कभी गैरत पर समझौता नहीं करता। वलीद खानजादा की आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था। आयत घबराकर दीवार के साथ लग गई। नहीं प्लीज, मेरा कोई कसूर नहीं। वो पूरी की पूरी कांप रही थी। हाँ, मगर तुम्हारे वकील मंगेतर का तो है। वो होता कौन था बिना वली की इजाजत के मेरी बहन का निकाह करवाने वाला? जबकि वो अंडर एज थी। वो धाड़ते हुए बोला, आपको गलत फहमी हुई है। रुस्तम ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे मेरे घर छोड़ाएं प्लीज। मेरा कोई कसूर नहीं। आयत ने रोते हुए कहा था, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे उस वकील को तो मैं अदालत में घसीटूंगा, लेकिन मेरी बहन को किसी आवारा के साथ निकाह पढ़वाकर भगवाने की सजा तुम उसके मंगेतर होने के नाते भुगतोगी। ये कहकर वो उसके करीब पहुंच गया। आयत के बहते आंसुओं की परवाह किए बगैर कहने लगा, चलो उतारो अपना ये उरूसी जोड़ा। तुम इस घर के हर मर्द का दिल बहलाओगी ताकि तुम्हारा वो मंगेतर पल पल मरे। आज मेरी बारी है, कल मेरा बड़ा भाई आएगा और परसों छोटा भाई, ताकि तुम्हारे मंगेतर को पता चल सके कि हमारे घर की लड़की को भगाने का क्या अंजाम होता है। ये सुनकर तो आयत की जान निकली थी। ये कहते ही वलीद ने आयत की कलाई पकड़ी और खुद सोफे पर बैठते ही उसे खींचकर अपनी थाई पर बिठा लिया और उसकी चोली की जिप खोलने लगा। दुल्हन बनी आयत 1 घंटे पहले तक ये नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी उसे उस मकाम तक ले आएगी। वो रोए जा रही थी, सामने खड़े शख्स की मिन्नत करने लगी, लेकिन वलीद के सर पर खून सवार था। निकाह के स्टेज से उस लड़की को गन पॉइंट पर निकाह करवा कर अपने साथ लाया था, और वो भी अपनी गैरत का बदला लेने के लिए। कितनी खुश थी वो रुस्तम से उसकी शादी पसंद की थी। वो एक नामवर वकील था। पिछले 1 साल से दोनों की मंगनी हो चुकी थी। शादी पर दोनों घरानों में काफ़ी ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो रही थी। रुस्तम की रोज़ आयत से बात होती थी। उसकी मोहब्बत भरी बातें आयत को शर्माने पर मजबूर कर देती थी। पिछले 2 साल से रुस्तम के ख्वाब आंखों में सजाए हुए थे। मेहंदी की रस्म पर जब वो रुस्तम के साथ बैठी तब उसका हाथ थाम चुका था। मीठी मीठी बातें उसके कानों में किसी रस की तरह घुलने लगी थी।
آنے والی زندگی کے خواب مزید حسین تر ہونے لگے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آنے والی اگلی رات اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ شادی پر عروسی لباس میں جس نے بھی آیت کو دیکھا تھا نظریں ہٹا لی تھیں۔ اس کی والدہ کہنے لگیں کہ میری بیٹی کو اللہ بری نظر سے بچائے۔ جب اسے نکاح کے لیے اسٹیج پر اس کی والدہ نے بٹھایا اور ابھی نکاح خواہ نے نکاح شروع ہی کروایا تھا کہ گولیوں کی گونج نے سب کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کوئی 10 افراد تھے جو بندوقوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ آئے دن میں سے کسی کو نہیں جانتی تھی، لیکن انہیں دیکھ کر رستہ ضرور کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک نوجوان رستم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رستم کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ کہنے لگا کہ تم سے کہا تھا نا 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر میری بہن واپس نہیں آئی تو تمہاری زندگی کی ساری خوشیاں تم سے چھین لوں گا۔ رستم کہنے لگا، دیکھو تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ لیکن اس نوجوان نے رستم کا گریبان پکڑ کر ہاتھ میں پکڑی پسٹل اس کے سینے پر تانی تھی۔ آج میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرا قصور کیا ہے، یہ کہہ کر اس نے رستم کو پیچھے دھکا دیا اور پھر آیت کے پاس آ گیا۔ آیت تو ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ آئے نوجوان اس کے والد پر، رستم کے والد پر اور رستم پر پستولیں تان چکے تھے۔ آیت تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ بڑے بے تکلف انداز میں ولید اس کے برابر میں بیٹھ گیا، پھر مولانا صاحب کو کہنے لگا، نکاح پڑھوائیں۔ مولانا صاحب، ولید ولد زبیر خان۔ یہ سن کر مولانا صاحب کے ساتھ ساتھ آیت نے بھی حیرت سے ولید کی طرف دیکھا تھا، لیکن رستم کو 2 افراد نے پکڑ رکھا تھا اور تیسرے نے اس پر پستول تان رکھی تھی۔ وہ دونوں کی گرفت میں پھڑ پھڑایا تھا۔ کہنے لگا، ولید تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو مجھ سے بات کرو۔ وہ کہنے لگا، ولید خان غیرت کا بدلہ غیرت سے یہاں سے لے کر ہی جائے گا۔ مولانا صاحب، نکاح شروع کرواؤ۔ ولید ولد زبیر خان۔ رستم تو یوں تھا کہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ کہنے لگا، مولانا صاحب نکاح مت پڑھوائیے گا۔ ہاتھ میں پکڑی پسٹل ولید نے آیت کے سر پر رکھی، اس کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ کہنے لگا، لڑکی آنکھوں کے سامنے تیرے اس عاشق کو بھی مار دوں گا، اسی لیے کوئی بھی ڈرامہ مت کرنا۔ یہ کہہ کر دوسرے ہاتھ میں رکھی پسٹل کو اس نے مولانا صاحب کی طرف کیا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں پسٹل سی مولانا صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا، لیکن بار بار رستم یہی کہتا رہا، آیت نکاح مت کرنا۔ لیکن ولید کا ایک اشارہ ہی اس کی جان بھی لے سکتا تھا، اور آیت کی بھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے فرق نہیں پڑے گا، میں تم سب کو بھون کے یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ آیت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسی سچویشن میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ بہت بدحواس تھی، پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ نکاح کے ایجاب و قبول پر اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، پھر نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے بھی آنسو نکاح نامے پر گر رہے تھے۔ نکاح ہوتے ہی ولید نے آیت کی کلائی پکڑی اور اسے باہر لے گیا۔ آیت کے والد تو وہیں پر گر گئے تھے۔ ایک افراتفری کا ماحول سا پیدا ہو چکا تھا۔ رستم نے فوراً سے پولیس میں فون کیا تھا، لیکن راتوں رات ولید آیت کو کہاں لے کر گیا تھا رستم کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ گاڑی میں بٹھاتے ولید نے اپنے ایک بندے کو اشارہ کیا، جس نے جیب سے ایک رومال نکالا اور آیت کی آنکھوں پہ باندھ دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میری آنکھیں کیوں بند گئی ہیں؟ کون ہو تم لوگ؟ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ اے لڑکی، ایک دم چپ ہو جاؤ ورنہ تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ پسٹل کی نوک اس نے آیت کے گلے پر رکھی تھی۔ کہنے لگی، جان سے تو تم نے مار ڈالا ہے، میرے مردہ وجود کا تم نے کیا کرنا ہے؟ غریب برادری میں تم نے میرے ماں باپ کو ذلیل کر دیا، مار دو مجھے جان سے۔ وہ چلا کر بولی تھی، اے لڑکی اپنی زبان بند رکھو ورنہ۔ یہ کہنے کے بعد ولید پیچھے بیٹھتے ہوئے شخص سے کہنے لگا، اس کا منہ بھی باندھ دو، بہت زبان چلتی ہے اس کی۔ وہ اس کا منہ بھی باندھ چکے تھے۔ کہنے لگا، اگر زیادہ چالاکی دکھانے کی کوشش کی نا تو تمہارے ہاتھ بھی باندھ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ بڑی تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھ رہی تھی۔
चाह कर भी ना तो आयत ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और ना ही मुंह पर बंधा रुमाल खोलने की उसकी हिम्मत हुई थी। वो बेहद घबराई हुई थी, बेतहाशा परेशान थी। कई घंटों की मुसाफत के बाद पता नहीं कहाँ लाकर जीप रुकी थी। फिर जाकर आयत की आंखों और मुंह से रुमाल खोला गया था। आंखें धुंधला धुंधला दिखा रही थी। सामने एक बहुत बड़ा घर था। वलीद जीप से उतर चुका था। दूसरी जानिब आकर उसने आयत की कलाई पकड़ी और उसे नीचे उतारा। तेज कदम उठाता हुआ वो दरवाजे तक पहुंच गया था। फिर अपने साथियों से कहने लगा, ये जीप वापस ले जाओ और एक सुनसान सड़क पर उसे छोड़कर वापस आ जाना, ऐसी जगह पर जहां इसका आशिक हमारी उस जगह तक पहुंचने की निशानदही न लगा सके। ये कहने के बाद उसने फिर से दरवाजे को धड़धड़ाया था। तभी दरवाज़ा खुला तो सामने मुलाजिम ने जब वलीद को एक दुल्हन बनी लड़की के साथ देखा तो मोरे मोरे पुकारने लगा। एक उधेड़ उम्र औरत आई थी। मोरे यूं गुस्से में वलीद को देखकर कहने लगी, तुम कहाँ गए थे? तुम तो पलवशे को लेने गए थे ना, कहाँ है वो? वो कहने लगा, मोरे पीछे हट, वो भी आ जाएगा। कलाई पकड़ जब वो आयत को अंदर लेकर आया तो मोरे कहने लगी, ये कौन है? ये किस लड़की को उठा कर ले आए हो? वो कहने लगा, निकाह करके लाया हूँ। ये उसी वकील की होने वाली बीवी थी जिसने पलवशे का निकाह बिना वली के न जाने किससे करवा दिया। अब पता चलेगा उसे कि वलीद खानजादा से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। ये सुनकर मोरे कहने लगी, हमें इस लड़की का क्या फ़ायदा? हमें हमारी पलवशे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। वो भी बड़े गज़बनाक लहजे में बोली थी। आयत तो यूं थी जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। हमारी लड़की ने जो काम किया है वो जिंदा मिल भी गई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। उसकी मौत तो लिख दी गई है। ये लड़की हमारे किसी काम की नहीं। वलीद कहने लगा, मोरे, जो कुछ इसके होने वाले शौहर ने किया है मैं तो बदला लूँगा। इसने हमारी इज्जत का जनाजा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो पूरा पूरा उस घिनौने काम में शामिल था और देख लेना कैसे वो पलवशे को ढूंढ कर ला कर यहाँ पेश करेगा। और फिर पलवशे का आपने जो करना हो वो कर देना, लेकिन इस वकील को मैं ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि दोबारा कभी किसी लड़की को बिना वली की इजाज़त के निकाह नहीं करेगा। इतनी देर में उसकी भाभियां भी बाहर आ गई थी। वलीद ने अपनी एक भाभी की तरफ आयत को धकेला था। कहने लगा, भाभी, इसको मेरे कमरे में बिठा दो, मैं आता हूँ। आयत की तो ये सुनकर एक पल को जान ही निकल रही थी। उसकी भाभी उसे एक ड्राइंग रूम नुमा कमरे में ले गई जो बहुत वसी था। वहाँ ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। फिर पूछने लगी, तुम कौन हो? लेकिन वो रोए जा रही थी। मोरे भी वहाँ पहुँच गई। कहने लगी, इस लड़के ने अच्छा नहीं किया। ये लड़की हमारे पास अमानत के तौर पर रहेगी, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन फायरिंग की आवाज़ के साथ जब वलीद वापस जनान खाने में आया तो उसकी बात ने जैसे फिर से आयत के होश उड़ाए थे। उसे अपने कमरे में ले जा चुका था। जो बात वलीद ने आयत से कही थी उसका जी चाह कि वो अपनी जान ले ले, लेकिन ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिला था क्योंकि वो उसकी कलाई पकड़कर सोफे पर बैठकर उसे अपनी जानिब खींच चुका था। वो पल में उसकी थाई पर जाकर गिरने के अंदाज से बैठी थी। वो अपना आप संभाल भी नहीं पाई थी जब वो अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर ले जाकर उसकी चोली की जिप खोल चुका था। नहीं, प्लीज़ नहीं, मुझे वक्त दो, मैं रुस्तम से बात करूंगी। अगर वो तुम्हारी बहन को जानता हुआ तो मैं ज़रूर उसे मजबूर करूंगी कि वो तुम्हारी बहन को वापस कर दे। देखो देखो, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, मेरा कोई कसूर नहीं है। इससे पहले कि वो पूरी जिप खोलता और गुस्से में आगे बढ़ता, तभी अचानक दरवाज़ा खटका था। वहीं से वलीद का हाथ ऊपर की जानिब हुआ। वो उसकी जिप दोबारा से बंद कर चुका था और उसका हाथ भी छोड़ चुका था। वो फौरन से खड़ी हुई। कहने लगा, कौन है? बाहर से धाड़दार आवाज़ आई थी, वलीद खान, दरवाज़ा खोलो। बाहर से जुबैर खान की आवाज़ आई थी। अपने बाप की आवाज़ सुनकर उसने बेड पर गिरा दुपट्टा उठाकर आयत के ऊपर फेंका था, जिससे वो अपना आप छुपाने लगी क्योंकि आगे और पीछे से चोली का गला बहुत गहरा था। वलीद कहने लगा, सर छुपाओ अपना, हमारे बाबा को बेपर्दा लड़कियां पसंद नहीं। ये कहकर उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, एक ज़ोरदार थप्पड़ वलीद के मुंह पर पड़ा था। बेगैरत का बच्चा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ एक लड़की को अगवा करके लाने का और इसे अपने कमरे में रखने का? जब तुम्हारा मोरे ने कह दिया था कि लड़की अमानत है तो इसका मतलब है कि लड़की अमानत है।
اے لڑکی کمرے سے باہر نکلو، زبیر خان نے بڑے غصے سے ولید سے کہا تھا۔ آیت نے تو جیسے شکر کیا تھا، جلدی سے کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن ولید اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ خان بابا، یہ ہمارا بیوی ہے، ہم نکاح کر کے لایا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ زبیر خان نے اس کے ہاتھ سے آیت کی کلائی چھڑوائی۔ خبیث کا بچہ، یہ تمہاری بہن کی امانت میں آیا ہے، پلوشے آئے گا اور اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ یہ لڑکی تب تک زنان خانے میں رہے گا، اور تم نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، خدا پاک کی قسم آنکھیں پھوڑ دوں گا تمہاری۔ باپ کے سامنے ولید نظریں جھکانے پر مجبور ہوا تھا، لیکن دانت بھینچ کر رہ گیا تھا۔ خان بابا، ہمارا بہن ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں کر سکتا تھا، کسی کے بہکاوے میں آیا۔ میں نے سب کچھ پتا کروایا، اس کا منگیتر پورا اس کام میں شامل ہے۔ اس کی دوست نے پلوشے کو بہکایا، محبت کے جال میں پھنسایا، اور اس وکیل نے اس کا ساتھ دیا اور نکاح کروا کر نہ جانے ان دونوں کو کہاں بھیج دیا۔ اب تک تو وہ ہماری بہن کا عزت برباد کر چکا ہوگا، اور ہم کیسے اسے چھوڑ دیں؟ ہمارے اندر آگ لگا ہوا ہے خان بابا، ہم اسے چھوڑے گا نہیں، آپ بیچ میں مت آئیں۔ اب اس کی منگیتر کو ایسی سزا دے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے خود کو مارے گا، خود کو نوچے گا، اسے پتا تو چلے کہ اس نے شیر کی پچھاڑ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ تب تک وہ زبیر خان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ایک وہی اسے اپنی پناہ گاہ لگ رہے تھے، اس کے باپ سے بھی بڑی عمر کے تھے۔ پھر ولید آیت کی طرف دیکھنے لگا، جو چور آنکھوں سے زبیر خان کے کاندھے سے ولید کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اے لڑکی، میرے باپ کے پیچھے کیا چھپ رہی ہے؟ یاد رکھنا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یہ مت سمجھنا کہ تم بچ گئی ہو۔ زبیر خان نے کہا، ایک اور تھپڑ کھا لو گے ولید، اس لڑکی کی طرف دیکھنا بھی مت۔ پھر پکارنے لگا، گل بی بی۔ کچھ دیر بعد ہی مورے وہاں پہنچ گئی تھی۔ زبیر خان کہنے لگا، اس بچی کو بڑی عزت اور احترام سے رکھا جائے، خیال رکھنا ولید اس کے آس پاس بھی نہیں پھٹکے گا۔ ولید بے چوتاب کھا کر رہ گیا تھا۔ آیت فوراً سے مورے کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، اپنے باپ کے سامنے ولید کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک زبیر خان ہے تو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن جب تک ہماری بیٹی پلوشے واپس نہیں آ جاتی تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ پھر کہنے لگی، الماری میں پلوشے کے کپڑے ہیں، جو چاہے پہن لو۔ یہ کہہ کر مورے کمرے سے واپس جا چکی تھی۔ آیت پہلے تو پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، پھر اپنا منہ ہاتھ دھویا، سارے زیورات بھی اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ الماری کھولی تو پٹھانی کڑھائی والی فراک تھی، اس نے جلدی سے وہ پہن لیا۔ بڑی سی چادر نما دوپٹے سے خود کو لپیٹ بھی لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رستم نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ دکھنے میں ایسا لگتا تو نہیں تھا، اس نے کیوں کیا؟ کسی کی بہن بیٹی کو گھر سے بھگا کر اس کا نکاح اپنے دوست سے کیوں کیا؟ بے شک دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، بھاگے بھی باہمی رضامندی سے ہی ہوں گے، لیکن کام تو غلط تھا۔ ماں باپ کی عزت کے بارے میں اس لڑکی کو بھی سوچنا چاہیے تھا، اور اس نوجوان کو بھی۔ چلو ان دونوں نے نہیں بھی سوچا تو وکیل ہونے کے ناطے رستم کو دونوں کو سمجھانا چاہیے تھا، عقل دینی چاہیے تھی، نہ کہ ان کا ساتھ دیتا۔ خود تو رستم نے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن آیت کو بہت بری مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ولید کی بھابھی کمرے میں آئی تھی، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کہنے لگی، تم کھانا کھا لو پھر آرام کر لو۔ بڑی مشکل سے آیت نے بس آدھی روٹی کھائی تھی، بھوک تو جیسے اس کی مر ہی چکی تھی۔ دوپہر کا وقت بھی گزر چکا تھا، پوری رات تو سفر میں گزر گئی تھی۔ جب وہ یہاں پہنچی تو دن کا اجالا پھیل چکا تھا اور اب دوپہر بھی ختم ہونے والی تھی۔ دل میں ابھی بھی خوف تھا کہ کہیں ولید اس کے کمرے میں نہ آ جائے، یا پھر اس کے گھر والے بھی اسے ولید کے حوالے نہ کر دیں۔ بہرحال شام کو مورے پھر سے آئی، کہنے لگی، تم کمرے سے باہر آ سکتی ہو، ولید کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ رات کا کھانا ہمارے گھر میں مغرب کے بعد کھا لیا جاتا ہے، پھر سب سو جاتے ہیں، تم بھی باہر آ جاؤ۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں کمرے میں ٹھیک ہوں، مجھے باہر نہیں آنا۔ آیت بہت گھبرائی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ مورے نے اس کی کلائی پکڑی اور کہنے لگی، آ جاؤ بیٹا، کچھ نہیں کہے گا تمہیں، ہم ہیں نا۔ اس کا باپ ابھی زندہ ہے، اس کی جرت نہیں ہے کہ اپنے باپ کے سامنے کچھ کہے۔ ہمارے ہاں کھانا ایک ساتھ کھایا جاتا ہے۔ مورے اسے باہر لے گئی، دسترخوان بچھا ہوا تھا، کھانا بھی لگا ہوا تھا۔ وہ ڈری سہمی مورے کے پیچھے چھپی جا رہی تھی، کیونکہ دسترخوان کی ایک جانب تمام مرد بیٹھے تھے اور دوسری جانب
گھر کی خواتین تھی۔ جب مورے نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، پلیٹ میں پلاؤ ڈال کر دیا، ساتھ میں چٹنی تھی، سلاد، لیکن عین سامنے ولید بیٹھا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مسلسل نظریں آیت پر گاڑے ہوئے تھا اور اس سے نوالا نگلنا بھی کھانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہر چمچ کے ساتھ وہ پانی کا گھونٹ پی رہی تھی۔ جلدی کھانا کھا کر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2-3 دن میں وہ گھر کے ماحول کو اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی۔ ایک بار اس نے ولید کی بھابھی سے پوچھا کہ پلوشیں گھر سے بھاگی کیسے؟ وہ کہنے لگی ولید کے دونوں بڑے بھائی پڑھے لکھے نہیں تھے، البتہ ولید کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ اس نے تعلیم بھی حاصل کی اور پلوشیں نے جب یونیورسٹی جانے کے لیے ضد کی تو سب سے زیادہ حمایت ولید نے کی تھی کہ لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، برا نہیں، لیکن پلوشیں نے یونیورسٹی کے ہی کسی لڑکے سے محبت کا چکر چلا لیا، حالانکہ جانتی تھی کہ ہماری برادری سے باہر شادی نہیں ہوتی۔ پتہ ہی نہیں چلنے دیا اس نے، اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اسی لیے ولید سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ اس نے ولید کے بھروسے کو دھوکہ دیا۔ ہمارے ہاں بھاگ جانے والی لڑکیوں کی بس ایک سزا ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے موت۔ جس دن بھی پلوشے ہاتھ لگ گئی مر جائے گی اور وہ لڑکا بھی نہیں بچے گا۔ یہ سن کر آیت کافی خوفزدہ ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی میرا کیا ہوگا؟ کیا آپ کا دیور مجھے چھوڑ دے گا؟ آیت کو اپنی فکر ستائی تھی۔ ہمارے ہاں برادری سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں ہے، ولید بھی پلوشے کے گھر آتے ہی تمہیں چھوڑ دے گا۔ دونوں بھابھیوں کی بیٹیاں اور بچے اتنے بڑے تھے جیسے کہ 6 7ویں جماعت کے، لیکن لڑکیوں کے اسکول کو چھڑوا دیا گیا تھا، کیونکہ جو کچھ پلوشے نے کیا تھا، دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دلوائیں گے، حالانکہ ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ایک کی گئی غلطی ساری برادری کو بھگتنی پڑتی ہے۔ دونوں بھابیاں اس بات پر افسوس کرتی تھیں کہ کاش پلوشے یہ قدم نہ اٹھاتی تو ہماری بچیاں بھی آگے بڑھ سکتی۔ پورا دن گزرنے کے لیے آیت کے پاس کوئی کام نہیں تھا، اسی لیے وہ مردوں کے باہر جاتے ہی بچیوں کو پڑھانے لگتی۔ وہ بھی آیت کے ساتھ کافی بے تکلف سی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی کتابیں بند کی، کہنے لگیں چاچی باہر کا موسم بہت اچھا ہے، آنکھ میں چولی کھیلتے ہیں۔ آیت کو اپنے لیے چاچی کا لفظ کچھ عجیب سا لگا تھا۔ وہ کہنے لگی میں تمہاری چاچی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگی لو، چاچا کی دلہن کو چاچی ہی تو کہتے ہیں۔ اچھا آؤ نا، باہر چلتے ہیں، آنکھ میں چولی کھیلتے ہیں۔ آیت ان کے ساتھ ہی باہر بنے وسیع سے باغ میں آ گئی، جو کہ خاص کر گھر کی عورتوں کے لیے ہی بنوایا گیا تھا۔ وہاں سے گھر کے مرد ہی آتے تھے، کسی ملازم اور چوکیدار کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ حویلی کے پچھلی جانب بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے سب سے چھوٹی بیٹی نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی اور سب کو پکڑنے لگی۔ وقت گزرنے کا تو آیت کو اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ ان کے ساتھ ہنس بھی رہی تھی، کھیل بھی رہی تھی۔ آہستہ آہستہ تینوں لڑکیاں اپنی باری دے چکی تھیں۔ جب آیت کی باری آئی، وہ کہنے لگی نہیں، میں آنکھوں پر پٹی نہیں بنواؤں گی۔ وہ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ کی باری ہے چاچی جی، آپ کو بھی باری دینی پڑے گی۔ ان میں سے ایک بچی نے اس کی آنکھیں اس کے ہی دوپٹے سے باندھ دی، کہنے لگی اب ہمیں ڈھونڈیں۔ یہ کہہ کر وہ مختلف درختوں کے پیچھے چھپنے لگی۔ وہ اپنا ہاتھ ادھر ادھر چلا رہی تھی کہ عین اسی وقت تیز بارش شروع ہو گئی۔ تینوں بچیاں خوش ہو گئیں، لیکن آیت کو کہنے لگی جب تک آپ ہمیں پکڑ نہیں لیتی آپ آنکھوں سے پٹی نہیں اتاریں گی۔ وہ کہنے لگی اب تو بارش شروع ہو گئی ہے، لیکن وہ لوگ بضد تھے۔ وہ تیز برستی بارش میں ہی ہاتھوں سے انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک سے کسی چٹان وجود سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ گرتی، وہ جو بھی تھا اس کی کمر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ پھر جو آواز آیت کے کانوں سے ٹکرائی تھی، اسے اس کی روح تک لرز گئی تھی۔ تم تینوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر۔ ولید کی آواز اپنے قریب سن کر آیت کی تو گویا جان نکلی تھی۔ فوراً سے اپنی آنکھوں سے دوپٹے کو ہٹایا تھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تینوں بھتیجیاں چاچے کے ڈر سے بھاگم بھاگ گھر کے اندر جا چکی تھی اور آیت پھنس چکی تھی۔ وہ اس کی کمر پر بازوں کی گرفت اور بھی مضبوط کر چکا تھا اور اسے بالکل اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ پانی کی بوندیں آیت کے چہرے سے بہہ کر اس کے گلے سے قمیص کے اندر جذب ہونے لگیں۔
ہونٹوں پر بھی پانی کے قطرے تھے۔ وہ بری طرح سے کپ کپانے لگی تھی۔ ایک تو سردی کی بارش، پھر سرد ہوا نے جیسے اسے مزید کانپنے پر مجبور کیا تھا۔ اس پر اس سنگ دل کی قربت نے رہے سہے آسان بھی خطا کیے تھے۔ کیا سمجھا تھا تم نے؟ مجھ سے بچ جاؤ گی؟ میں تو موقع کی تلاش میں ہوں آیت بی بی۔ تم سے بدلہ لیے بغیر تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ یہ مت سوچنا کہ میرے ہی گھر میں رہتے ہوئے تم مجھ سے بچ سکتی ہو۔ آیت نے دونوں ہاتھ ولید کے سینے پر رکھے تھے تاکہ فاصلہ کچھ برقرار رہ سکے، ورنہ تو وہ شاید یہ فاصلہ بھی مٹا دیتا۔ پیچھے کی جانب اس وقت کوئی نہیں تھا۔ آیت کہنے لگی مجھے چھوڑیں ورنہ میں۔ وہ کہنے لگا ورنہ کیا؟ میرے باپ کو بتاؤ گی؟ چلو ٹھیک ہے، ابھی جو میں تمہارے ساتھ کروں گا نا وہ سب کچھ میرے باپ کو جا کر بتانا۔ یہ کہتے ہی وہ بارش سے گرنے والے اس کے رخسار پر بارش کے قطرے اپنے ہونٹوں سے چننے لگا، اپنی سلگتی سانسوں سے اس کے رخسار دہکانے لگا، پھر اس کے ہونٹوں پر ٹھہرے بارش کے قطروں کو چنتے ہوئے اسے اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اپنا سارا غصہ اس کے ہونٹوں پر اتارنے لگا۔ اس کے ہاتھ بھی اپنے دوسرے ہاتھ سے سینے سے پیچھے لے کر جا چکا تھا، مکمل طور پر اسے اپنے ساتھ بھینگ چکا تھا۔ وہ بے خودی سے جانے لگی تھی۔ وہ بھی جہاں جہاں گستاخیاں کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ آیت کے نچلے ہونٹ کے کنارے سے ہلکا سا خون رسنے لگا۔ تبھی ولید نے اسے بخشا تھا، پھر اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے آیت بی بی۔ شہر کی نازک لڑکی ہو، خان کی شدت کی تاب لانا اتنا آسان نہیں ہے تمہارے لیے۔ بے حال کر کے وہ اسے وہیں بارش میں بھیگتا ہوا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کے پورے وجود کو اپنے لمس سے متعارف کروا چکا تھا اور وہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس خان کا گلا دبا دے جس نے موقع پاتے ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ کبھی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ جب جب اسے موقع ملے گا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا۔ جب وہ روتی ہوئی اندر گئی تو دونوں بھابیاں کچن میں پکوڑے بنا رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، سیدھا واش روم میں جا کر شاور چلا لیا، اپنے وجود سے اس کا لمس مٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ گردن پر لو بائٹ کا نشان کافی گہرا تھا۔ ان لمحات کو سوچتے ہی آیت کو ولید پر شدت سے غصہ آنے لگا تھا۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے دوپٹہ اچھی طرح سے باندھ کر ہی وہ باہر آئی تھی تاکہ کوئی بھی اس کی گردن پر بنا ہوا نشان نہ دیکھ سکے۔ جیسے ہی وہ باورچی خانے میں گئی تو دونوں بھابیاں کہنے لگیں کہ اچھا ہوا تم آ گئیں، بس پکوڑے تیار ہیں اور چائے بھی رکھ دی ہے، 2 منٹ میں بن جائے گی۔ ہم سب بیٹھ کر پکوڑے کھائیں گے تو بارش کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا۔ عین اسی وقت کچن میں ولید بھی آیا تھا۔ بنے ہوئے پکوڑوں سے پکوڑا اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا، پھر کہنے لگا بھابھی آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، بارش ہو اور پکوڑے نہ بنے تو لگتا ہے بارش کا مزہ ہی ادھورا ہے۔ یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے آیت کو دیکھ رہا تھا جو ماتھے پر بل ڈالے تپی ہوئی کھڑی تھی۔ بھابھی کہنے لگی مجھے پتا تھا تم ضرور باورچی خانے کا رخ کرو گے، بارش ہو اور تم پکوڑے کھانے کے لیے کچن میں نہ آؤ، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بڑی بھابھی نے اس کا کان پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری اسے مزید پکوڑا پکڑنے سے روک رہی تھی کہ سب ساتھ کھائیں گے۔ وہ کہنے لگا یہ میری بیوی کو آپ نے کس خوشی میں چھٹی دے رکھی ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لگایا کریں، کوئی کام شام کروایا کریں، یہ کوئی نوابزادی تھوڑی ہے۔ اس کی بڑی بھابھی کہنے لگی یہ مہمان ہے اور مورے نے منع کیا ہے۔ پھر آیت کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ پر زخم دیکھا تو کہنے لگی یہ کیا ہوا؟ آیت تو بری طرح سے گھبرائی تھی۔ ایک نظر برجستہ ولید کی طرف پڑی جو اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی کچھ نہیں، شاید کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ وہ سن کر ولی کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا آیت کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لگتا ہے کافی خطرناک کیڑا تھا، پہلی بار میں گہرا زخم دے گیا، اور بھی کہیں کاٹا ہے تو بتاؤ، میرے پاس اس زہر کا توڑ ہے، کہو تو دوا لگا دوں۔ وہ ذو معنی باتوں سے استہزائیہ مسکراہٹ سے اسے مزید تپا رہا تھا، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی بھابھی نے جب ولید کو آیت کے قریب جاتے دیکھا تو کہنے لگی ولید تم باہر جاؤ، یہ لڑکی مہمان ہے، پلوشے آئے گی تو یہ واپس جائے گی، مت بھولو خان بابا کے کہے الفاظ پتھر پر لکیر ہوتے ہیں۔
بھابھی نے ولید کی آنکھوں میں آیت کے لیے بڑھتی ہوئی وارفتگی دیکھ کر اسے حقیقت سے روشناس کرایا تھا۔ ولید باورچی خانے سے باہر نکل گیا، لیکن جذبات اور بدلے کی رو میں جو گستاخی آیت کے ساتھ کر بیٹھا تھا، دل تو اس کا بھی پہلو سے نکل چکا تھا۔ برستی بارش میں آیت کا بھیگا وجود، پھر اس کی غربت، اس کی ہچکچاہٹ، اپنی بے خودی، یہ سب اس کی راتوں کی نیندیں اڑانے لگی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو انہی لمحات کو محسوس کرنے لگتا۔ نیند آنے کا تو نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے وجود کی مہک نے ولید خان کو پاگل سا کر دیا تھا۔ جذبات تھے کہ چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ آیت کو اپنے کمرے میں لے آئے، مگر زبیر خان سے بھی واقف تھا۔ وہ آیت کو کبھی بہو کے طور پر قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کی برادری کی نہیں تھی۔ ولید بھی اسے بیوی بنا کر عزت دینے کے غرض سے تو نہیں لایا تھا، بدلہ ہی لینا چاہتا تھا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ جذبات میں اٹھایا قدم اس کا چین چرا لیں گے۔ 3 دن سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ 3 دن سے نیند سکون سے آیت کو بھی نہیں آئی تھی۔ سوتی تو لگتا وہ کمرے میں آ گیا، اس کے برابر میں لیٹ کر اس کے ساتھ ویسے ہی سب کچھ کر رہا ہو جو اس روز بارش میں کیا تھا، اور وہ خوف سے اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ بار بار کبھی کمرے کی کنڈی چیک کرتی تو کبھی کھڑکی کو چیک کرتی کہ سب کچھ لاک ہے، کہیں سے وہ آ تو نہیں سکتا۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بھتیجیوں کو پڑھا رہی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ تینوں بھتیجیاں ڈر گئی تھیں، کیونکہ ولید نے انہیں سختی سے پڑھنے سے منع کیا تھا۔ یہ انہیں پڑھتا دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہوا تھا۔ کہنے لگا، تم تینوں کتابیں لے کر یہاں کیا کر رہی؟ کہا تھا نا پھاڑ کر پھینک دو۔ اگر تم لوگوں کو یہ کتابیں پڑھتے دیکھا تو نہیں جاؤ گی تم لوگ اسکول، اور نہ ہی کالج۔ آیت کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ بچیاں ہیں، اگر پڑھ رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اعتراض ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، بھگت چکا ہوں میں ایک پر بھروسہ کر کے، دیکھ لیا ہے میں نے۔ آیت کہنے لگی، ضروری نہیں، جو کچھ پلوشی نے کیا آپ کے خاندان کی ہر لڑکی وہی کرے۔ وہ کہنے لگا، او وکیل کی منگیتر، چپ بیٹھو، ایسی ہی باتوں نے پہلے ہی پلوشا کا دماغ خراب کیا ہے۔ تم شہر کی لڑکیاں ہی ہمارے خاندان کی معصوم لڑکیوں کا دماغ خراب کرتی ہو۔ ایسی ہی باتیں اس لڑکے نے بھی میری بہن سے کی ہوں گی، کیونکہ وہ ایسی تھی ہی نہیں۔ وہ تو گھر کے کبھی دروازے تک نہیں گئی تھی، کبھی زنان خانے سے باہر نکلنے کا اس نے سوچا تک نہیں تھا، لیکن تمہارے جیسے کسی شہری لڑکے نے اسے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ پوری برادری نے ہمیں ذلت کی کھائی میں پھینک دیا۔ شکر کرو کہ میرے باپ نے تمہیں عزت سے رکھا ہے، ورنہ میرا بس چلتا تو میں تمہارے ساتھ۔ تینوں بھتیجیاں ڈر کے مارے کتابیں وہیں چھوڑ کر باہر نکل چکی تھیں، اور وہ آیت کی آنکھوں میں خون خار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی، کیا رعایت بخشی ہے آپ نے میرے ساتھ؟ میں جانتی اپنے باپ کی بات کا کتنا احترام ہے آپ کی نظر میں۔ جب موقع ملتا ہے جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ شکوہ کیے بغیر وہ نہیں رہ پائی تھی۔ یہ سن کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر تو اس کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگا کہ اسی لمحے نے نیندیں اڑا دی تھی میری۔ پتہ نہیں اپنے لبوں کا کون سا جام پلایا ہے تم نے، بجائے پیاس بجھنے کے تشنگی اور بڑھ گئی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ولید خان پورے کا پورا تمہیں پی جائے۔ ایک بار تمہارا نشہ تو میرے سر سے اترے۔ کم بخت، آدھی ادھوری ملاقاتیں زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آیت کے پاس آ گیا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی، لیکن وہ اس کے سر کی پشت پر ہاتھ جما کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر کے کہنے لگا، بتاؤ مجھے، ایسا کیا کیا ہے تم نے جو میری نیندیں اڑا کر رکھتی ہیں؟ ابھی بھی ولید کی نظر اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹک گئی تھی۔ اپنے ہونٹوں سے وہ اس کے لبوں کو رب کرنے لگا۔ آیت کب کپا رہی تھی، خود کو کسی طرح اس شخص سے چھڑوانا چاہتی تھی، مگر پیچھے دیوار تھی اور آگے وہ دیوار بن کر کھڑا تھا۔ اس کے لبوں کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتے اس کے پورے وجود میں جھرجھری سی آ رہی تھی۔ ایک سرشاری بھری لہر پورے وجود میں گھومنے لگی۔ دل بار بار مچل کر کہہ رہا تھا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، آخر کو تمہارا شوہر
بس اسے اپنی مرضی کرنے دو۔ مگر دماغ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ نہیں، اسے اپنے قریب مت آنے دو، یہ اس کا کھیل ہے جو صرف تمہاری عزت برباد کرنا چاہتا ہے، اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور پھر اگر کل اس کی بہن واپس آ گئی تو یہ تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے گا۔ کیا تم جانتی نہیں، اس نے خود تمہارے سامنے یہ اعتراف کیا تھا۔ جیسے ہی اس کے دماغ سے یہ آواز گونجی، پوری قوت سے اس نے ولید کو دھکا دیا تھا۔ ولید جو اسے اپنی باہوں میں بھرنے کو تیار تھا، اسے یوں دھکا دیتے دیکھ کر پیچھے ہٹا۔ اگلے ہی پل وہ کمرے سے باہر کی جانب آ گئی تھی۔ جب ولید نے اسے پیچھے سے پکڑا، فراک کی زپ ٹوٹتی چلی گئی۔ عین اسی وقت آیت نے چلاتے ہوئے دروازہ بھی کھول دیا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ سامنے زبیر خان کھڑے تھے۔ وہ سیدھا جا کر زبیر خان کے سینے سے لگی تھی۔ زبیر خان نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے کاندھے پر موجود چادر کو اس لڑکی کے شانوں پر گرا دیا، جہاں سے اس کا وجود اریاں ہو رہا تھا۔ ولید جو پوری طرح سرشاری میں ڈوبا تھا، اپنے باپ کو دیکھ کر تو اس کے آسان خطا ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، زبیر خان فوراً آگے بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر 3 تھپڑ ایک ساتھ اس کے منہ پر دے مارے۔ ناک سے خون کی ایک لکیر نکل آئی تھی۔ کہنے لگے، بے حیا لڑکے، کمینے، لعنت ہو تم پر، پتہ نہیں میری کون سی سزا کے بدلے میں تم جیسا بیٹا ہم کو ملا۔ جانتے بھی ہو تم کیا کرنے والے تھے؟ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ اس لڑکی کے قریب مت آنا، ورنہ کتوں کے آگے ڈال دوں گا، مگر شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ دفع ہو جاؤ اس گھر سے، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جب زبیر خان ولید کو دھکے مار کر نکالنے لگا اور آیت روتی ہوئی مورے کے سینے سے لگی تھی، اس سے بھی برداشت نہ ہوا۔ غصے سے اپنے گال کو مسلتا پھر اپنے باپ کو دیکھ کر فوراً سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ شاید پہلی بار ہی تھا کہ وہ اپنے باپ سے یوں زبان لڑانے والا تھا۔ غصے سے کہنے لگا، جو کیا وہ آپ نے غلط کیا، شرم مجھے نہیں آتی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ بڑے بڑے جرگوں میں فیصلے آپ کے بغیر نہیں ہوتے، بڑے بڑے فیصلے جرگے میں آپ اکیلے کرتے رہتے ہو، اور آپ کو اتنا نہیں پتا کہ میاں بیوی کے کمرے میں بغیر دستک کے نہیں جاتے؟ رات کے وقت میں آج تک میں اپنے بھائیوں کے کمرے میں گیا، مغرب ہوتی ہے تو میں نے تو بھائیوں کے کمرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی کبھی نہیں دیکھا۔ جانتا ہوں میاں بیوی اپنے کمرے میں موجود ہے، میں تو اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے بھی کمرے میں نہیں آتا کہ یہ وقت آپ کا اور اماں کا ہے، اور آپ کیسے شخص ہیں؟ آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں ہے اور آپ باہر کھڑے سن رہے ہیں؟ زبیر خان کا تو چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا، سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اسے کیسے بتائیں۔ اپنے لب بھیج کر رہ چکے تھے جب مورے فوراً آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کو کہنے لگی، بیٹا زبان مت چلاؤ اپنے باپ کے ساتھ، باپ ہے تمہارا۔ شاید ہی آج سے پہلے کسی نے یہ ہمت کی، مگر زبیر خان ایسے ہی تھے، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت اچانک پہنچ جاتے تھے، اور اگر ان کا کوئی بیٹا کمرے کو لاک لگاتا تو اسے 100 باتیں سننی پڑتی تھیں کہ ایسے کون سے خزانے چھپا کر رکھے ہیں جو دروازے کو لاک لگا کر رکھا ہے۔ اسی لیے جب تک صحیح رات نہ ہو جاتی، اس کے دونوں بڑے بھائی اور بھابیاں تو ایک دوسرے کے قریب تک نہیں پھٹکتے تھے، مگر آج شاید وہ پہلا تھا اس گھر میں جو ان پر انگلی اٹھا چکا تھا۔ آیت ڈری ہوئی تو تھی، مگر ساتھ مزید خوف کے ملے جلے تاثرات سے رونے کی بھرپور شکل بنا رہی تھی۔ مورے سے لپٹ رہی تھی تاکہ بس کسی طرح وہ اسے اپنے پاس بلا لے۔ زبیر خان اپنے بیٹے کے منہ سے یہ سن کر چپ چاپ کھڑے تھے جب وہ کہنے لگا، بیوی ہے میری، اور ویسے بھی آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے غلط کیا، مجھے بدلہ اس کے منگیتر سے لینا چاہیے تھا، مگر میں کیا کروں؟ یہ بیوی ہے میری اور میں اب اس کے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، یہ بھی یہی چاہتی ہے۔ ویسے بھی ہمارے خاندان میں طلاق نہیں دی جاتی، جب میں اسے اپنی بیوی کا درجہ دے رہا ہوں تو پھر کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ زبیر خان خاموش ہو چکے تھے کیونکہ ولید نے بات ہی ایسی کی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگے، شاید میں ہی اس معاملے میں غلط تھا، مجھے اپنے بیٹے اور بہو کے کمرے میں بنا اجازت نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے،
اگر یہ بچی تمہارے ساتھ زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سن کر تو آیت کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ پیچھے کھڑے ولید نے اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا تھا کہ خبردار جو کوئی ڈرامہ کیا ورنہ میں بہت زیادہ سختی کروں گا، چپ چاپ کمرے میں چلو۔ ایک گہری سانس خارج کر کے آیت نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی تھی کہ وہ اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہے۔ یوں آدھی رات کو کھڑا ہونے والا ڈرامہ بند ہو چکا تھا اور وہ کمرے میں آ چکے تھے۔ اپنے کاندھے پر ابھی بھی اس نے اپنے سسر کی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ جب کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے تو ولید نے سارے دروازے کھڑکیاں لاک کیے، آگے پردے ڈالے اور پھر غصے سے اسے کہنے لگا کہ چیخنے چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں کیا لگتا تھا اتنی آسانی سے میرے چنگل سے نکل جاؤ گی؟ شاید بھول گئی تھی کہ میں ولید خان ہوں۔ جب تمہیں نکاح کے وقت تمہارے گھر سے اٹھا سکتا ہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تمہاری اب یہی سزا ہے کہ تم میرے سامنے خود کو ہر پردے سے آزاد کرو گی اور یہاں میرے قریب آ کر ہر وہ کام کرو گی جو میں کہوں گا۔ ولید اسے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک لگنے لگا تھا، مگر ٹھنڈے دماغ سے وہ بھی سوچ چکی تھی۔ آیت کہنے لگی دیکھو ولید، میری بات سنو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہم ساری زندگی ایسے نہیں چل سکتے جب تک سمجھو اور سمجھ کر ہم کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکالنا۔ تم بدلہ لینے چاہتے ہو نا، ضرور لینا، مگر پہلے میری بات سن لو۔ وہ ولید سے کہنے لگی کہ تمہارا سب سے پہلا مقصد تو اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے نا، تو ہم پہلے تمہاری بہن کو ڈھونڈتے ہیں۔ تم بجائے اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے اور یہ جاننے کے کہ وہ سچ میں محفوظ ہاتھوں میں بھی ہے یا نہیں، اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے یا زبردستی کسی نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور پتہ نہیں نکاح ہوا بھی ہے یا نہیں، اس حقیقت کو جانے بغیر آپ مجھ پر اپنی مردانگی دکھا کر خود کو غیرت مند مرد دکھا سکتے ہیں؟ وہ جس انداز میں بولی تھی ولید گھور کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے کی دیکھو، اگر رستم نے ایسا کیا ہے تو میں جاؤں گی اور جا کر رستم سے بات کروں گی۔ وہ جو کچھ بول رہی تھی کچھ تو ولید کے ذہن میں بھی بیٹھ رہا تھا۔ رستم سے وہ ڈائریکٹ بہت بار پوچھ چکا تھا، لیکن اس نے سیدھا جواب نہیں دیا تھا، ہر بار انکار ہی کیا تھا۔ اب اگر آیت اس سے پوچھتی تو یقیناً وہ بتا سکتا تھا۔ ولید کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گھور کر دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو لڑکی، اگر تم نے کوئی چال چلی نا، یا پھر اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ مل کر تم نے ہمارے خلاف کوئی پلان بنانا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں 6 گولیاں تمہارے اور 6 گولیاں اس کے دماغ میں اتاروں گا، اسی لیے جو میں کہوں گا تم وہی کرو گے۔ آیت ہڑبڑاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اسے پورا پلان سمجھا رہا تھا اور چپ چاپ سن رہی تھی۔ پوری بات ڈسکس کرنے کے بعد وہ کہنے لگی اب تم مجھے چھوڑ دو، میرے قریب مت آؤ۔ دیکھو میں تمہاری بہن کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گی، مگر بدلے میں تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ ولید نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، فی الحال واقعی اس کے دماغ میں اس کی بہن کے خیالات گھومنے لگے تھے، اسی لیے اس کی بات مان گیا۔ خود وہ پوری رات بیڈ پر سویا تھا اور وہ صوفے پر ایک کروٹ ہو کر لیٹی ہوئی تھی، پھر ایسے ہی لیٹی ہوئی سو گئی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد وہ اسے لے کر گھر سے نکل چکا تھا۔ کہنے لگا میں اس کو اس کے اماں ابا سے ملوا لوں، جب سے یہاں پر آئی ہے ایک بار بھی ادھر نہیں گئی۔ وہ اسے لے کر جب آیت کے گھر پہنچا تو سب لوگ حیران تھے۔ آیت کے ماں باپ تو خوش ہو چکے تھے، فوراً اپنی بیٹی کو گلے لگا کر چومنے لگے۔ ولید کو دیکھ کر پہلے تو انہیں غصہ آیا تھا، مگر جب انہوں نے اپنی بیٹی کو خوش دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ولید نے ان کی بیٹی کو خوش رکھا ہے، اسی لیے انہوں نے ولید کو بھی عزت سے مہمان خانے میں بٹھایا، اس کے لیے لوازمات کا انتظام کیا۔ کھانا کھانے کے بعد اپنی بہن کے نمبر سے ہی اس نے رستم کو کال کی تھی، جو اس نے فوراً ہی اٹھا لی تھی۔ اتنے ہفتوں بعد جب رستم نے آیت کی آواز سنی تو وہ جیسے تڑپ ہی چکا تھا۔ کہنے لگا تم واپس آ گئی، اس ولید نے تمہیں چھوڑ دیا، شکر ہے۔ مگر وہ کہنے لگی میں تم سے مل کر کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ رستم نے فوراً جگہ بتا دی تھی۔ ولید بھی اس کے ساتھ ہی گیا تھا، مگر کچھ فاصلے پر تھا۔ دونوں ایک پارک میں مل رہے تھے اور رستم تو والہانہ انداز میں اسے اپنے گلے سے ہی لگانے کو بےتاب تھا، مگر وہ اس سے ایک فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر اس ہٹلر خانزادہ نے یہ سب کچھ کرتے دیکھ لیا تو بنا بنایا پلان ناکام ہو سکتا ہے۔
اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس روایتی بندوق کو لا کر فائرنگ شروع کر دیتا، وہ رستم سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگی، کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے پلوشی کا نکاح کروایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ابھی صرف 17 سال کی ہے؟ بھلا آپ اس کا نکاح کیسے کروا سکتے ہیں؟ مجھے لگا تھا آپ کے پاس اگر ایسا کوئی کیس ہے تو آپ اسے سمجھائیں گے۔ اس وقت تو رستم بھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، تم سے یہ کس نے کہا کہ یہ ولید خان زادہ اور اس کو خاندان سرفرا خاندان ہے؟ میں نے تو آج تک پلوشی نام کی کسی لڑکی کا نکاح پڑھایا ہی نہیں ہے۔ ہاں، کورٹ میرج کے دفتر میں اس روز میں بیٹھا ضرور تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نکاح میں نے ہی کروایا تھا۔ یہ تو بعد میں معلومات دیکھی گئیں تو پتہ چلا کہ وہ دونوں مجھ سے پہلے آئے تھے اور وکیل کے سامنے کورٹ میرج کر چکے تھے، مگر چونکہ ڈیوٹی کا وقت میرا شروع ہو چکا تھا اسی لیے میرا نام ہی درج ملا، اور یہ بات میں اپنے ماں باپ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ بھلا میں ایسا کیوں کروں گا؟ دور کھڑا ولید، جو بھلے ایک فاصلے پر ایک درخت کے پیچھے کھڑا تھا مگر سب کچھ صاف صاف سن چکا تھا، اس کے پیروں کے نیچے سے تو جیسے زمین نکل چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ رستم مزید صفائیاں پیش کر کے آیت کے قریب آتا، فوراً درخت کے پیچھے سے ولید نکل کر باہر آ چکا تھا۔ رستم کو ایک بار پھر گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا کہ دیکھو رستم، اگر تو نے جھوٹ بولا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا سچ کہہ رہا ہے کہ تو وہ وکیل نہیں۔ وہ کہنے لگا، ہاں سچ ہی کہہ رہا ہوں، اور تم جیسے پاگل سرپرے پٹھان نے میری زندگی برباد کر دی، نہ صرف میری بلکہ آیت کی بھی، جانتے ہوئے 1 سال ہماری منگنی رہی اور ہم نے ایک دوسرے کے لیے کتنے خواب دیکھ رکھے تھے، تمہاری وجہ سے سب ختم ہو گئے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو اپنے اس ہتھیار سے مجھے خاموش کروا دو گے؟ ولید کو تو اور ہی ڈر لگنے لگا تھا، اصل گنہگار کوئی اور تھا اور اس نے رستم اور آیت کی زندگی برباد کر دی تھی، مگر اب کسی بھی حالت میں وہ آیت کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ کہنے لگا، جو ہوا سو ہوا، مگر اب حقیقت یہی ہے کہ آیت تو میری بیوی، سمجھے؟ اس کے نصیب میں میرا ساتھ لکھا تھا، سو میں اس کو مل گیا۔ چلو اب اپنا رستہ ناپو، ہمیں جو معلومات چاہیے تھی وہ مل گئی۔ یہ کہہ کر وہ رستم کو وہیں چھوڑ کر آیت کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ گاڑی میں لے آیا تھا، اور آیت غصے سے اسے دور کر کے کہنے لگی، کتنے بے مروت انسان ہو تم، وہ شخص ہماری اتنی مدد کر گیا، تمہیں اصل وکیل کا نام بتا گیا اور تم غصے سے پاگل ہو رہے ہو۔ کہنے لگا، چپ کر کے بیٹھو تم، سمجھ میں آیا؟ بیوی کو تو بیوی بن کر رہو، اب دوسرے وکیل کو میں چھوڑنے نہیں والا، دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ ایک بار پھر وہ وہی مرنے اور مارنے والی باتیں کرنے لگا تو آیت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، ولید خان زادہ، مجھے تو لگتا ہے تمہیں گٹی میں بھی یہ گولیاں اور بارود ہی بھر کر کھلایا گیا تھا، جب دیکھو مرنے مرانے کی باتیں کرتے رہتے ہو، خود تمہیں ایک کانٹا بھی چبھے گا نا تو تمہاری چیخیں نہیں بند ہوں گی۔ وہ کچھ اس انداز میں بولی تھی کہ ولید حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ میں مانتی ہوں، میں خود ایک لڑکی ہوں اور عزت غیرت سے اچھے سے واقف، پلوشی کو صحیح سلامت گھر لانا میرا کام، اور میں اسے لے کر بھی آؤں گی، مگر ایک شرط پر کہ وہ جیسے بھی ہوئی، جس حال میں بھی ہوئی، تم اسے کچھ نہیں کہو گے اور اس کی جان تو ہرگز نہیں لو گے، سمجھے؟ ولید اس کی ہاں میں ہاں ملا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اس وکیل تک پہنچ چکے تھے۔ ولید تو سامنے نہیں گیا مگر آیت گئی تھی۔ جب اس وکیل سے اس کے فلیٹ میں ملی تو وکیل کو پہچان چکی تھی، اس کے جاننے والوں میں سے ہی تھا۔ باتوں ہی باتوں میں جب آیت نے اس سے پلوشے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، سیدھی سی بات ہے، لڑکے نے مجھے 5 لاکھ روپے دیے تھے کہ ہمارا نکاح پڑھوا دو، اس لیے وقت سے پہلے ہی بچی کا شناختی کارڈ بنوایا گیا، پھر ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا، مگر وہ بچی بہت رو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے، مگر میں کیا کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ باتوں باتوں میں آیت نے جب پوچھا تو اس وکیل نے اپنے دوست کا پتہ بھی بتا دیا تھا۔ مزید انتظار کرنا بیکار تھا، اسی لیے فوراً گاڑی کا رخ اسی جانب موڑ لیا۔ پلوشے کو گھر سے گئے ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک عالی شان گھر کے باہر گاڑی رکی تھی، بالکل شہری طرز کا بنا ہوا محل نما گھر۔ اندر سے لوگ آ جا رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی تقریب چل رہی ہو۔ آیت نے ولید کو وہیں گاڑی میں بیٹھنے کو کہا، مگر وہ اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔
دل بڑے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ جب سامنے کا منظر دیکھا تو دونوں کے قدم نہیں رک گئے تھے۔ ولید کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھ کر آیت بھی چونکی تھی، کیونکہ سامنے کھڑی وہ لڑکی پلوشے تھی جو کہ بالکل دلہنوں کی طرح سجی ہوئی بیٹھی تھی، اور اس کے سامنے خشک میوہ جات کے بڑے بڑے تھال رکھے ہوئے تھے، اور نہ جانے کیسی رسمیں خاندانی روایات کے مطابق ادا کی جا رہی تھیں۔ وہ حاملہ تھی، اور جس لڑکے سے اس نے شادی کی تھی وہ اس خاندان کا اکلوتا لڑکا تھا۔ پہلی بار ماں بننے کی خوشخبری پر انہوں نے پورے خاندان کی دعوت رکھی تھی۔ پلوشے ان سب میں ہنستی مسکراتی بیٹھی تھی۔ ولید تو ہتھے سے اکھڑ کر رہ گیا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں مارا نہیں پھرا تھا، اور یہ یہاں اپنی زندگی انجوائے کر رہی تھی۔ آیت چلتی ہوئی آگے آئی تو آیت کو دیکھ کر پلوشے نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ جب آگے بڑھ کر اس نے پلوشے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تو وہ فوراً ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ مگر آیت سنجیدگی سے کہنے لگی، بھابھی ہوں میں تمہاری۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ میری ہستی کھیلتی زندگی میں اگر کوئی وبال آیا ہے تو وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے آیا ہے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی جب پیچھے کھڑے ولید کو دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی۔ لڑکا شہزیب بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ولید آگے بڑھ کر اس لڑکی کو مارنے کے لیے آیا، مگر آیت اسے روک چکی تھی۔ ہر کوئی ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جب آیت نے بات سنبھالتے ہوئے پلوشے کی طرف دیکھا جو فوراً بھائی کے قدموں میں گر چکی تھی، اپنے بھائی کی ٹانگ سے لپٹ کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ اس گئے، مجھے پتا تھا مجھے ڈھونڈ لیں گے، میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا بھائی، مجھے معاف کر دے، میں نے یہ غلطی کی۔ وہ اس وقت حاملہ تھی اور اس کا یوں نیچے بیٹھنا شہزیب کو تڑپا چکا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر اسے اٹھانے لگا اور کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم پریگننٹ ہو، نیچے مت بیٹھو، تمہارے حصے کی معافیا میں مانگ لیتا۔ وہ اسے کسی طرح اٹھانے کی کوشش میں لگا تھا، جبکہ ولید مٹھیاں بھیج کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شہزیب اس سے پہلے کہ کچھ کہتا ولید اسے گریبان سے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کی لڑکی کو ورغلانے کی، میری بہن کے ساتھ زبردستی کرنے کی؟ مگر وہ کہنے لگا، پھر کیا کرتا؟ آپ لوگوں کے ہاں تو خاندان سے باہر شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ فیصلہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے، ہم نے کیا ہے، اور میں نے آپ کی بہن کو عزت سے اپنے گھر میں بہو کا درجہ دیا ہے۔ یہ تو آپ کے خاندان کی روایات ہیں جنہوں نے ہمیں مجبور کیا، ورنہ ہم تو کبھی بھی ایسے شادی نہ کرتے۔ آیت نے ہی ان دونوں کو چھڑوایا تھا۔ ولید کو سمجھانے لگی کہ ٹھنڈے دماغ سے کام لیں، بیٹھ کر بات سنیں، آپ کی بہن پریگننٹ ہے۔ یہ الفاظ ہی اس کے دل پر چھریاں چلا چکے تھے، مگر بہرحال اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ رہ گیا۔ اپنی بہن کی اتنی عزت، اتنا مقام اس گھر میں دیکھا تو کہیں نہ کہیں مطمئن ہو چکا تھا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وہ بار بار روتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی، مگر وہ کہنے لگا، نہیں، جب تک تمہیں بابا معاف نہیں کرتے میں بھی نہیں کروں گا۔ تم نے ہمارے خاندان کا نام ڈبویا ہے۔ دھیرے دھیرے زبیر خان اور باقی کے دونوں بھائیوں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ پلوشے مل چکی ہیں۔ زبیر خان تو غصے سے بالکل پاگل ہو چکے تھے، مگر آیت تھی جس نے سب کو سمجھایا تھا، انہیں بتایا تھا کہ اس نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، وہ خدا سے معافی مانگے گی، آپ لوگوں کے سامنے بھی معافی مانگے گی، بہتر یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ پرانی روایات کو مزید مت دہرائیں، یوں کسی کی زندگی چھین لینے کا حق اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ بڑے اچھے انداز میں اس نے سمجھایا تھا۔ کئی مہینے لگے تھے، تب جا کر انہوں نے پلوشے کو قبول کیا تھا۔ دھیرے دھیرے تعلقات بہتر ہونے لگے تھے۔ مورے کہنے لگیں کہ اب آیت کو ہمیں لگتا ہے کہ وہ واپس بھیج دینا چاہیے، یہ بچی تو بلا وجہ ہی ہمارے غصے اور بدلے کی بھینٹ چڑھ گئی۔ مورے نے یہ الفاظ سب کی موجودگی میں کہے تھے۔ وہ یہ ولید کا چہرہ دیکھ کر بولی تھی، جس کے چہرے کا رنگ فوراً بدلا تھا۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر کہنے لگا، کیوں جائے گی یہ کہیں؟ کس لیے جائے گی؟ بیوی ہے میری، شادی کر کے لایا ہوں اسے۔ اتنی سمجھدار بیوی روز روز تھوڑی نہ ملتی ہے۔ وہ جس انداز میں بولا تھا سب کے چہروں پر ہی ہنسی چھائی تھی۔ مورے کا تو قہقہا گونجا تھا اور زبیر خان اسے بس گھور کر دیکھ رہے تھے۔
پہلی بار شاید اتنی گہری مسکراہٹ مسکرائے تھے۔ فوراً ہنس پڑا اور کہنے لگا، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بیوی کا غلام بن گیا ہوں۔ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ بس یہی ٹھیک ہے۔ آخر کو اس نے ہمارے خاندان کو جوڑا ہے، ورنہ شاید ہم اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے مار چکے ہوتے۔ اس نے ہمارے ذہنوں سے میل نکال لیا، بس یہی رہے گی۔ بھلا سب کو کہاں اعتراض تھا؟ سبھی آیت کے ساتھ گھل مل چکے تھے، وہیں ولید کے دل میں اس کی محبت بھی بڑھ چکی تھی۔ آیت بھی اب اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ پلوشی نے جو غلطی کی سو کی، مگر آیت کے ہی کہنے پر باقی گھر کی لڑکیوں کی تعلیم شروع کر دی گئی تھی۔ آیت نے ہی انہیں سمجھایا تھا کہ دیکھیں، بچوں پر بے جا پابندی لگانا انہیں باغی کر دیتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھیں، انہیں اتنی ہمت دیں کہ وہ اپنے دل کی بات آپ سے کہتے ہوئے ڈرے نہیں، اور پھر اپنے دل کی باتیں کرنے کے لیے وہ کسی غیر محرم کو زندگی میں شامل نہ کریں۔ اگر گھر میں ہی محبت اور احساس مل جائے تو کبھی بھی گھر کی بہن بیٹی غیر محرم کو اپنے دکھ نہیں سناتی اور اس سے محبت نہیں کرتی۔ آیت نے گھر کا تو جیسے نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ بھلے کچھ چھوٹی بہت ہے، مگر اب گھر کا ہر فیصلہ آیت کی مرضی سے ہی ہونے لگا تھا۔ ولید تو بس اس کا دیوانہ ہی ہو چکا تھا۔ جب بھی موقع ملتا اسے باہوں میں بھر لیتا اور اپنی شدتیں اس پر لٹاتا، اور وہ بیچاری تو اپنی گردن ہی چھپاتی رہتی جس پر ولید کی محبت کے نشان بنے ہوتے۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی، جب خوشی خوشی آیت نے اپنا آپ ولید کے سپرد کیا تھا، اور ایک شرط پر ہی اس نے اپنا آپ ولید کو سونپا تھا کہ وہ بات بات پر اس پر غصہ نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی چھوڑے گا۔ وہ بڑے پیار سے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ کر اسے اپنے گھیرے میں تنگ کرتا اس کے وجود میں شامل ہونے لگا، اور رات یوں ہی گہری ہوتی چلی گئی۔